हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं, वो ये कि G7 जो दुनिया के बहुत ही अहम ममालिक 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर और उनके अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इनके रहनुमा, इनके लीडर्स मिलने जा रहे हैं 11 से 13 जून के बीच में। और ये बहुत ही अहम मीटिंग होती है। इसमें क्या कुछ होने जा रहा है, दुनिया के बारे में क्या कुछ फैसले होने जा रहे हैं, या दुनिया में जो कुछ इख्तलाफात खास तौर पर अभी मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ देखने में आया, और तुर्की और अमेरिका के बीच में कुछ इख्तलाफात की बातें सामने आई। अमेरिका और रूस के बीच में बहुत से इख्तलाफात की बातें सब सामने आ रही हैं। ऐसे मौके पर ये G7 की समिट सरबराह कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं असद मिर्जा साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, BBC और खलीज टाइम्स के लिए एक लंबे वक्त तक काम करते रहे हैं। इस वक्त बहुत से मुल्कों में आपके मज़ामीन मुख्तलिफ ज़बानों में, उर्दू, अंग्रेजी और कुछ और ज़बानों में छपते हैं, बहुत ही अहमियत के साथ। इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स भी होते हैं, उसके अलावा इंडिया के जो इश्यूज हैं उस पर भी वो बहुत ही गहरी नजर रखते हैं। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने हमें वक्त दिया। आप बताइए कि ये G7 समिट अपने आप में इस वक्त कितनी अहमियत रखती है और क्या कुछ इसमें होने जा रहा है? शुक्रिया आज़मी साहब। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं अपने नाजरीन को G7 की मुख्तसर तारीख जो है उससे वाकिफ कराना चाहता हूं। G7 जो है, इसका वजूद जो है सन 1973 में होने वाले ऑयल क्राइसिस के बाद आया, क्योंकि 1974 में मगरबी ममालिक के वज़राए मालियात की एक मीटिंग हुई और इसको फॉर्मली 1975 में जो है, जैसा कि आपने कहा कि परमानेंट यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मुल्कों के सरबराह और उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी इसमें शामिल किया गया। और तब से ये अब तक ही लगातार इस हर साल इसका एक समिट जो है वो मुख्तलिफ आ रहा है। इसमें सन 1981 में जो है यूरोपियन यूनियन को भी बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया, लेकिन उसको एक मेंबर के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो पूरे मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक नुमाइंदगी करता है। इसमें सबसे अहम बात ये हुई कि 1991 में G7 के लीडरान ने मिखाइल गोर्बाचेव वो मदऊ किया G7 की मीटिंग के लिए, और 1997 में G7 को G8 बना दिया गया, जब उसमें रूस को भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि इससे पहले रूस उसमें शामिल नहीं था। ताहम सन 2014 में रूस की क्रीमिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बाद रूस को जो है G7 से बाहर कर दिया गया। और इस साल का जो इजलास है, जैसा कि आपने कहा कि क्यों अहम है, तो उसमें एक वजह यह भी है कि इस इजलास में बहुत ज़्यादा कवी इम्कानात हैं कि इसमें रूस को दोबारा शामिल कर लिया जाए, और रूस के अलावा इसके अंदर पहली मरतबा 3 और मुल्कों को, जिसमें हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया भी शामिल है। तो G7 जो है उसको अब एक तरीके से D10 का नाम देने की भी कोशिश की जा रही है। और इसके पस मंज़र ये है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने जब अपना बतौर सदर अपना पहला स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस दिया था, तो उसमें उन्होंने अपनी जमहूरियत के लिए अमेरिका की पाबंदी और अमरीकी जो असल रसूख है उसको जमहूरियत की फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने की उन्होंने बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा आलमी निज़ाम चाहता हूँ जिसमें कि सारे जमहूरी मुल्क जो हैं उसमें शामिल हों, और उन मुल्कों के अंदर उनमें सर-ए-फ़हरिस्त नाम जो उन्होंने लिया था वो हिंदुस्तान का था। तो इस तरीके से ये लग रहा है कि G7 जो है वो सिर्फ G7 ना रह के बल्कि D10 बन जाएगा। और चूंकि ये गुज़िश्ता 2 साल या 1.5 साल के अरसे के बाद हो रहा है, कोरोना की पिछले साल ये नहीं मुनक्किद हो सका था, तो इसलिए इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि इसमें जो बातें अब की बार तय होंगी, क्योंकि अमेरिका में एक नई क़यादत सामने आई है, बरतानिया में एक नई क़यादत बोरिस जॉनसन के में हुकूमत के तौर पर सामने आई है। बहुत सारे बदलाव पिछले 1.5 साल में मालियाती तौर पर, टेक्नोलॉजिकल तौर पर
صحت کے شعبے میں ہوئے ہیں، اور ان سب موضوعات کے اوپر جو ہے وہ عالمی رہنما گفتگو کریں گے، اور ایسا لگتا ہے اور ایسے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے پوری دنیا کے نئے نظام کی جو ہے وہ ایک بیسک میپ جو ہے وہ اس سربراہی اجلاس میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس میں جو تازہ کچھ خبریں تھیں وہ یہ کہ ایک تو ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان نے کچھ ایسے بیانات دیے ہیں جس میں باقاعدہ امریکہ سے ناراضگی کی بات کہی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے اس حد تک کہا ہے کہ آپ اگر ہمارے خلاف زیادہ کچھ کیمپین چلائیں گے تو آپ ایک اہم دوست کو کھو دیں گے۔ دوسری طرف روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن نے اس میں یہ کہا ہے کہ امریکہ ہمارے یہاں بہت سی چیزوں میں دخل دے رہا ہے اور اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور کرائمیا وغیرہ پہ جو اختلافات امریکہ کے ساتھ ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن پچھلے دنوں ہیکنگ کے بھی کچھ ایشوز آئے، یعنی روس اور امریکہ کے بیچ میں بھی بڑے اختلافات نظر آ رہے ہیں، اور امریکہ اور ترکی کے بیچ میں بھی اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ ترکی کے بارے میں آپ ذرا پہلے بتائیے، کیونکہ ترکی کے بارے میں کچھ لوگ زیادہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس کے لیے کیا کیا ہونے والا۔ دیکھیے، جہاں تک امریکہ اور ترکی کے تعلقات کا مسئلہ ہے تو امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ رجب طیب اردوغان کے ایک بہت بڑے حامی کے طور پر ان کو تصور کیا جا سکتا تھا، اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ میں اردوغان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ کسی وجہ سے کبھی ہو نہیں پائی۔ لیکن جب سے جو بائیڈن امریکہ کے صدر بنے ہیں، انہوں نے ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترکی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جنوری میں صدر کا آفس جو ہے وہ سنبھالا تھا، لیکن انہوں نے پہلی مرتبہ 3 مہینے کے بعد اپریل میں ٹیلی فون کے ذریعے رجب طیب اردوغان سے بات چیت کی، اور اس بات چیت میں بھی ان کا جو رویہ تھا وہ ایک بہت جارحانہ رویہ تھا، کیونکہ انہوں نے ماضی کے جو بہت ہی پرانی چیزیں ہیں ان کو دوبارہ منظر عام پر لانے کی کوشش کی۔ یہ کہا تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں ترکی فوجوں نے ارمینیا میں جو قتل عام کیا تھا وہ انسانی حقوق کی پامالی تھی، اور اس کو انہوں نے ایک جینوسائیڈ سے قرار دیا۔ رجب اردوغان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ماضی میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں آج کے دور میں، آج کے حالات میں، آج کے مسائل کے پیش نظر جو ہمیں رکاوٹیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ ماننا چاہیے کہ ترکی کی اس وقت موجودہ حالات میں کیا پوزیشن ہے، کیونکہ ترکی کا جو مقام اس وقت ہے وہ پوری دنیا میں، چاہے آپ تجارت کی بات کریں تو تجارت کے لیے، چاہے اگر آپ دفاع کی بات کریں تو دفاع کے لیے، وہ ایک بہت ہی اہم جگہ پر ترکی جو ہے وہ بیٹھا رہا ہے۔ اور ہمیشہ سے ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ترکی جو ہے وہ یورپ اور ایشیا کے درمیان جو ہے ایک باہمی پل کا ایک رول ادا کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہی اردوغان کا بھی کہنا ہے کہ جب تک آپ ترکی کو آگے لے کر اپنے ساتھ نہیں چلیں گے تو یورپ یا مغربی ممالک اور ایشیا کے ساتھ میں تعلقات استوار کرنا جو ہے تجارتی اور دفاعی دونوں ہی بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ روس کے بارے میں کیا کچھ ہے؟ یہ جو انہوں نے پوتن نے جو پچھلے دنوں ایک بیان دیا ہے باقاعدہ کہ اپنی جو سمٹ میٹنگ ہوگی اس میں وہ کیا کچھ کہیں گے، اس میں کچھ ناراضگیاں انہوں نے ظاہر کی ہیں، وہ کیا ایشوز ہیں جو امریکہ اور روس کے بیچ میں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک امریکہ اور روس کے تعلقات کا تذکرہ ہے تو اس میں بھی جو بائیڈن کا رویہ روس کے لیے رہا ہے وہ رویہ جو ترکی کے لیے رہا ہے اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ولادیمیر پوتن جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہیں، جمہوری نظام کے خلاف ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو سب سے بڑی بات یہ کہی ہے اپنی پوتن کے ساتھ ٹیلی فون رابطے میں، کہ جو کرائمیا میں جو روس نے اپنے فوجی جو ہیں وہ سرحد پر لگا رکھے ہیں وہ ایک غیر جمہوری اقدام ہے، اور اس کو کرائمیا کی آزادی سے جو ہے وہ منسلک کر کے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا الزام جو بائیڈن لگاتے ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 2 امریکی صدارتی انتخابات کے دوران روس کے جو سائبر ایکسپرٹس ہیں انہوں نے صدارتی
انتخابات کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو جو ہے وہ غلط رائے دینے کی کوشش کی، اور اس مداخلت سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت جائے. تو سب سے بڑی وجہ بائیڈن اور پوتن کے درمیان جو ایک مانی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ روس جو ہے وہ بیجا مداخلت کر رہا ہے امریکہ کے اندرونی مسائل اور اندرونی معاملات کے اوپر. لیکن اب امید یہ ہے کہ 14 جون کو ناٹو کا جو ایک سربراہی اجلاس ہے وہ برسلس میں بھی ہونا ہے، اور وہاں پر بائیڈن اور پوتن کی ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے. اور جو اشارے دونوں جانب سے مل رہے ہیں اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں اپنے رخ میں کچھ نرمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ اس ملاقات کے بعد سامنے آئے. جہاں تک روس کی جس ساتھ میں دوبارہ شمولیت کی بات ہے، تو پوتن نے ایک اور اہم بیان میں یہ کہا ہے کہ اس روس کو دوبارہ شامل کرنے کے ساتھ ساتھ G7 میں جو ہے ہندوستان اور ترکی کو بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دوسری جانب یہ ہے کہ روس اور ترکی کے تعلقات جو ہیں وہ پچھلے گزشتہ چند ایک سال کے اندر بہت اچھے اور بہت بہتر ہوئے ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے کا اتحادی اور حلیف مانا جاتا ہے. تو ہندوستان اور ترکی کو G7 میں شامل کرنے کا پوتن کا اعادہ جو ہے وہ دونوں کے حق میں جاتا ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ G7 کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ G7 کا جو پورا ایک کانسیپٹ ہے، جو ایک پورا نظریہ ہے، جو اس کی ایک پوری شکل ہے، وہ تبدیل ہو کے G7 کی بجائے D10 کے طور پر ہم لوگوں کے سامنے آنے والے وقتوں میں سامنے آئے. اچھا، آخری سوال. آپ نے بتایا کہ امریکہ کی طرف سے بھی اس میں شامل کرنے کے لیے انڈیا کا نام لیا گیا، اور روس کی طرف سے بھی انڈیا کا نام لیا گیا. تو یہ ایک بہت ہی اہم بھارت کے لیے ہو سکتا ہے. تو دونوں، جنہیں سپر پاور کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، لیکن بہرحال دو بڑے ملک ہیں، ان دونوں ملکوں کے لیڈرز اگر انڈیا کا نام لے رہے ہیں، انڈیا کا نام کامن ہے دونوں کی لسٹ میں، تو یہ انڈیا کو کیا کچھ ملنے والا ہے، کیا کچھ، کتنی اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیے، انڈیا کی جو اہمیت ہے اس سے کوئی بھی آدمی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ موجودہ جو عالمی نظام ہے اس میں جس طریقے سے چائنا ابھر کر سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ کچھ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں چائنا ہو سکتا ہے کہ پورے دنیا کی جو ہے وہ سربراہی اور سرپرستی کرے. بلکہ نیو اسٹیٹسمین کے جو چیف ایڈیٹر ہیں انہوں نے G7 کے اوپر اپنے ایک مضمون میں یہ لکھا ہے کہ G7 کے بعد جو ہے ہمارے سامنے 3 چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. اول کہ چین جو ہے وہ پوری دنیا کی نمائندگی اور سربراہی کرے. دوم، G7 اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک پاورفل طریقے سے دنیا کے سامنے لائے، اور جس طریقے سے وہ دنیا کی سربراہی کرتا چلا رہا ہے وہ ہو سکتی ہے. تیسرے یہ کہ یورپین یونین جو ہے وہ مغربی ممالک کا ساتھ چھوڑ کے ایشیائی ممالک کے ساتھ میں، یورو ایشیائی ممالک کے ساتھ میں، جس میں کہ ہندوستان سر فہرست ہے، ان کے ساتھ اپنا جو ہے تعاون اور اپنا تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. تو مبصرین کی یہ رائے ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور دنیا کا جو اگلا نیا نظم ہے جس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا چکی ہیں اب تک، وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ G7 کے اس سربراہی اجلاس کے بعد کچھ ذرا اس معاملے پر جو ہے فضا صاف ہو، اور ہم لوگوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ بھئی اب پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ کس رخ پہ چلے گا، یا کس کی حکومت کے تحت چلے گا، سامراجی ایک نظام کے تحت چلے گا، یا کمیونسٹ نظام کے تحت چلے گا، یا ایک جمہوری نظام جس کو کہ ہم EU یا دوسرے ممالک کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں، ان کی سرپرستی میں چلے گا. بہت بہت شکریہ اسد مرزا صاحب. آپ نے بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا، اس کی بیک گراؤنڈ بھی آپ نے بتائی کہ شروعات کیسے ہوئی تھی، اس کے علاوہ کون کون ملک اس میں شامل ہیں اور کون کون ملک شامل ہو سکتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی ایک طرح سے خوشخبری انڈیا کے لیے ہے کہ دونوں روس اور امریکہ دونوں چاہتے ہیں کہ اگر ایکسپینشن ہو تو اس میں انڈیا بھی ہونا چاہیے. تو یہ بہت ہی اہم انفارمیشن آپ نے شیئر کی ہمارے ساتھ. آپ کے تجربات، آپ کے معلومات، آپ کی اسٹڈی، وہ سب اس میں جھلک رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اس میں بہت کچھ انفارمیشن ملی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ اسد مرزا صاحب، اور میں اسی کے ساتھ لیتا ہوں اجازت.
آپ کو کچھ آخر میں کچھ کہنا ہو تو آپ کوئی پیغام کے طور پر کوئی بات کہنا چاہتے ہو آپ بھی کہہ سکتے بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کاظمی صاحب، اسی طریقے سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے اور ہیں ہم دونوں انشاءاللہ. قارئین کی چیزیں جو ہیں وہ پہنچا سکیں. جی جی، بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.